अस्सलाम वालेकुम पाएं अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद कहते हैं। आज मंगल है 3 फरवरी 2026 जब अल सुबह खाक सर आपसे मुखातिब। तीन बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने दावा किया है कि तुर्किया यानी रजब तैयब उर्दवान सदर जो हैं वो इमरान खान साहब को तुर्किया ले जाने के लिए तैयार हैं। उन्हें एक ऑफर की जा रही है, डील की जा रही है इमरान खान साहब को। ये कहानी है क्या? क्या इमरान खान साहब मान चुके हैं? हुकूमत उन्हें जाने देगी? वाकई कोई डील बन रही है और वाकई वो तुर्किया जा सकते हैं? अहम तरीन खबर। दूसरी बहुत अहम खबर है। भारत यानी नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो ताल्लुकात थे जंग के बाद पाक भारत, वो आप सबके सामने है। पाकिस्तान की मकबूलियत में इजाफा हुआ, लेकिन बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट्स हुई हैं कल रात। अमेरिका और भारत के बीच यानी मोदी और ट्रंप के बीच सुलह हो गई है। ऐसी सुलह कि एक दूसरे को ग्रेटेस्ट फ्रेंड करार दिया जा रहा है, बेहतरीन दोस्त करार दिया जा रहा है। वो जो टैरिफ लगाए गए थे वो कम कर दिए गए और ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं उस डील के अंदर कि आप हैरान हो जाएंगे। अब अहम बात यह है कि इनके फॉरेन मिनिस्टर भी अमेरिका जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पंजाबी जुबान में कहते हैं 10 मई की प्यार विचू खटिया। ये अहम सवाल है। लेकिन मोदी की इस डील के ऊपर विद इन इंडिया क्या तनकीद हो रही है, ये दूसरा मामला। और फिर जो आपने देखा, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार किया बांग्लादेश की वजह से। तो उस सिलसिले में एक शर्त पर पाकिस्तान मान चुका है कि हम मैच खेल सकते हैं। ये है तीसरा मौजू। आ जाएं, सबसे पहले ज़रा मैं चाहता हूं कि इमरान खान साहब वाली कहानी डिस्कस हम कर लें, क्योंकि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब आप जानते हैं पहुंचे हुए हैं, बासर भी हैं, रवाबित में भी हैं, कनेक्शंस में भी हैं, इंटरनेशनली नेशनली भी। गो कि उनकी कुछ पेशन गोइयाँ माजी में दुरुस्त साबित नहीं हुई। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ये गुफ्तगू की मोहतरमा आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में, कल रात की बात है। और वहाँ उनसे पूछा गया कि कोई डील की बात चल रही है, किसी ऑफ़र की बात हो रही है। अच्छा, ये सब सुनने से पहले आप ये ज़हन में ज़रूर रखें कि कल शाम का जो इस नाचीज़ का वीलॉग था, जब सुहेल आफरीदी प्राइम मिनिस्टर से मिले, तो उसमें बैन-ए-सुतूर इन बिटवीन द लाइन्स कुछ गुज़ारिशात इस नाचीज़ ने भी आपकी खिदमत में पेश की थी। बहरहाल ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से बड़ा डायरेक्ट सवाल किया गया। याद रहे कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब एनडीयू में लेक्चर्स भी देते हैं, सेनेट में रह चुके हैं, चाइना के साथ ताल्लुकात में उनका एक अहम किरदार है, दुनिया भर में जाते हैं, पाकिस्तान में उनकी बड़ी कबूलियत है। तो वो अगर टीवी चैनल पे बैठ के बात कर रहे हैं तो उस बात को आसानी से सादगी से नहीं लिया जा सकता। उनसे पूछा गया डील की कोई बात हो रही है, कोई ऑफ़र की गई है? तो उन्होंने कहा जी कि हाँ, उर्दवान से उन्हें ऑफ़र हुई है कि अगर इमरान खान साहब तुर्की आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का जुमला है। उन्होंने कहा जी वो वाहिद लीडर हैं यानी रजब तैयब उर्दवान, जिन्होंने इमरान खान साहब के मामले को रेज़ किया। पिछले बरस यानी जब वो आए थे, तो उन्होंने इस इश्यू को रेज़ किया पाकिस्तानी हुकाम के सामने, इस इश्यू के ऊपर बात की इमरान खान साहब के ऊपर। ये मुशाहिद साहब का दावा है। फिर वो कहते हैं दस्ते शिफा की पाकिस्तान को ज़रूरत है, क्योंकि मईशत हो या दहशतगर्दी के चैलेंज हो, तो इस बीच में कुछ सियासी तस्फिया होना चाहिए, कोई हीलिंग टच होना चाहिए पाकिस्तान के लिए। तो आसमा शराय साहबा ने पूछा कि खान साहब फिर ये ऑफ़र लेंगे, ये डील कबूल करेंगे? तो मुशाहिद साहब ने बरमला कहा कि सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मुमकिनात का नाम सियासत है। फिर यहाँ पे उन्होंने अपनी उस पुरानी खबर को दोबारा रिपीट किया जो वो मेरे प्रोग्रामों में कई बार बयान कर चुके हैं इस ऑफ़र के हवाले से। उनका मानना है मुशाहिद साहब का कि नवंबर दो, अभी मैं ये बात करूँगा कि तुर्किया वाली बात दुरुस्त है या नहीं, मैं सिर्फ रिपोर्ट कर रहा हूँ आपको कि हुआ क्या है। नवंबर 2024 में मुशाहिद साहब के बकौल हमने भी सिलसिले में रिपोर्ट कर रखा है कि खान साहब की बातचीत उनकी पार्टी के तवज्जो से कुछ दीगर मुश्तरका दोस्तों की तवज्जो से हो रही थी। और ये याद रहे कि अभी ट्रंप वाला मामला आने वाला था तो उससे पहले तो ये मुशाहिद साहब के बकौल 22 नवंबर 2024 को उनकी रिहाई का फैसला भी हो चुका था, लेकिन कुछ नादान दोस्तों ने इमरान खान साहब को ऐसा मशवरा दिया कि फिर 26 नवंबर हुआ और मामला खटाई में पड़ गया। आपको याद होगा कि तब तकरीबन ये बातें ज़ुबान ज़द आम थीं कि ट्रंप आ गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा असर है रिपब्लिकन्स के ऊपर, उनके हक में रिचर्ड ग्रेनर और जो विल्सन और दीगर ने ट्वीट्स कर रखे थे। तो एक आम फहम तासुर था कि शायद ट्रंप के आते साथ ही इमरान खान साहब का इशू रेज़ किया जाएगा, और उससे पहले मुशाहिद साहब का ये मानना है कि बातचीत का अमल हो चुका था और कुछ मामला तय हो चुके थे, लेकिन नादान दोस्त जो हैं खान साहब के, उन्होंने उन्हें मरवा दिया। नादान दोस्तों से मुराद ये है कि कुछ लोगों ने खान साहब को ये मशवरा दिया था कि एज़ इफ़ कि ट्रंप आएगा तो बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा, पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा, तो हमने कोई डील, कोई नेगोशिएशन नहीं करना, 26 नवंबर की कॉल दे दें। वही हुआ और बाद में जो कुछ था आपके सामने, इसका हवाला उन्होंने दिया। वो ये कहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि खान साहब ये ऑफ़र लेंगे, तो उन्होंने कहा जी जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं,
وہ بڑی پکچر کو دیکھیں گے، اکانومی کو، دہشت گردی کو، چیلنجز کو، اور ویسے بھی 2-3 برس سے یہ تصفیہ حل نہیں ہو پا رہا، لٹکا ہوا ہے کئی پرابلمز کی وجہ سے۔ اور خان خود بھی تو سسٹم کا حصہ ہیں، ضیاء صاحب کے فیورٹ رہے، مشرف صاحب کے فیورٹ رہے، باجوہ صاحب کے فیورٹ رہے، اس طرح کا انہوں نے حوالے دیے عاصمہ شیرازی صاحبہ کو، تو انہوں نے کہا جی کہ فیورٹ ہوتے وقت دیر نہیں لگتی۔ یہ مشاہد صاحب کا تجزیہ تھا۔ اب آپ کے ذہن میں جو سوال ہے کہ یہ خبر کس حد تک درست ہے، بالکل کئی دوست ممالک ہمیشہ پاکستان میں جو یہاں قیادت ہوتی ہے ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں۔ میاں صاحب کا معاملہ آپ دیکھ لیں، سعودی عرب ہو، قطر ہو، ان کے ساتھ تعلقات رہے، دبئی کے ساتھ زرداری فیملی کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، یو کے ساتھ بھی محترمہ کے تعلقات رہے، محترمہ شہید کی میں بات کر رہا ہوں، خان صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ تو اس بات میں تو وزن ہو سکتا ہے کہ رجب طیب اردوان صاحب کے ہاں سافٹ کارنر ہو۔ مسئلہ صرف ایک ہے، اب یہ میری بات جو پی ٹی اے کے حامی لوگ نہیں ان کو بڑی بری لگتی ہے۔ مسئلہ ایک ہے کہ کیا خان صاحب ایسی کوئی ڈیل، ایسی کوئی آفر قبول کریں گے؟ میرا اس سلسلے میں استدلال ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے ایسی کوئی ڈیل، کوئی آفر قبول کرنی ہوتی تو شاید وہ جو بقول مشاہد صاحب کے نومبر 2024 کی تھی گفتگو، وہ قبول کر لیتے۔ شاید جب علی مین گنڈا پور صاحب بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ 90% معاملات طے ہو گئے، وہ قبول کر لیتے۔ ہماری اور میری ذاتی طور پہ اطلاع تو یہ ہیں کہ وہ جیل بیٹھ کے کوئی امر ہونا چاہتے ہیں، یعنی وہ کسی ڈیل میں، کسی تاثر میں مطلع نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جو لیگیسی انہوں نے بنائی وہ لیگیسی ڈیمیج ہو جائے گی، جو عوام ان کے ساتھ جڑی، جو مقبولیت انہیں ملی، وہ ڈیمیج ہو جائے گی اگر انہوں نے کوئی ڈیل کی۔ اور ویسے بھی ڈیل کرنی ہوتی تو یہ بہت لمبا عرصہ ہے، اس عرصے سے بہت کم عرصے کے دوران ہم نے ماضی میں دیکھا ہے حکمران جو ہیں یا جب جیل میں جاتے ہیں تو وہ پھر کسی نہ کسی صورت کو دوسری راہ نکال لیتے ہیں۔ تو میری نظر میں دونوں جو یعنی فریقین ہیں، چاہے وہ اس وقت کا سسٹم ہو یا خان صاحب ہوں، یہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار ابھی تک نہیں تھے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خان صاحب کسی قسم کی ایسی ڈیل کہ باہر چلے جائیں، یہ ان کی سیاست کا خاتمہ ہوگا۔ جو سوشل میڈیا ہے، جو ان کی پارٹی ہے، جو ان کے ورکر سپورٹر ہیں، وہ سٹینڈ کی وجہ سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ رائٹلی رانگلی تاریخ ثابت کرے گی۔ اور جو سسٹم اس وقت انٹیکٹ ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ اپنی پرنسپل سٹیٹمنٹ پہ کھڑا ہے، وہ بھی جھکنے کو، ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اپنے تئیں ملک کو چلا رہے ہیں، سسٹم چلا رہے ہیں، حکومت جیسی بھی ہے، تو فریق آگے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو آفر ہے یہ خان صاحب کبھی لیں گے، اور یہ چونکہ پرانی بات ہے اور ابھی موجودہ سسٹم ایسی کو آفر دینے کو تیار بھی نہیں ہے۔ ہاں، وہ جو سہیل آفریدی کے ساتھ ملاقات ہوئی، اپوزیشن لیڈرز کی تعیناتی ہو گئی، اس سب کے بیچ میں ایک سیاسی وے آؤٹ ضرور ڈھونڈا جا رہا ہے کہ سسٹم چلے، نظام چلے اور جو کشیدگی ہے وہ کم ہو۔ اس سلسلے میں رانا ثنا ہوں یا پی ٹی اے کے اندر 2-4 لوگوں کا میں نے کل ذکر کیا، وہ اپنے تئیں کوشش ضرور کر رہے ہیں۔ یہ ہے اس کا خلاصہ۔ باقی خبر چونکہ سنسنی خیز تھی تو میں نے بیان کر دی۔ آ جائیں مودی کے اوپر۔ ایسی لڑائی اور ایسی کٹی کہ آپ کے سامنے ہے۔ مثلاً ٹرمپ نے کیا کچھ نہیں سنایا نریندر مودی کو، بھارت کو۔ 60-62 بار اس نے کہا میں نے جنگ رکوائی، کئی بار اس نے کہا کہ 7-8 طیارے مارے جدید، وہ رافیل کی جانب اشارہ تھا۔ انڈیا پہ ٹیرف لگا دیا کہ انڈیا روس سے تیل خریدتا ہے۔ یعنی تعلقات جو تھے بھارت اور انڈیا کے، وہ پچھلی کئی دہائیوں سے سب سے کم تر سطح پر آ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک صاحب ان کا نام ذہن میں رکھیے گا، ان کا نام ہے سرجیو گور۔ یہ جو صاحب ہیں، یہ ٹرمپ کے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ صدر ٹرمپ کے کانوں کے بہت قریب ہیں، ان کے انتہائی معتمد شخص ہیں۔ یہ شخص اکتوبر 2025 میں بھارت میں تعینات ہوتے ہیں، اور یہ تعینات ہوتے ہیں بحیثیت سفیر، امریکہ کے سفیر نیو ڈیلی میں۔ ان کے پاس جو اگلا چارج ہے وہ سن کے آپ حیران ہوں گے۔ یہ صرف سفیر نہیں ہے بلکہ یہ نمائندے خصوصی ہیں امریکہ کے ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے لیے۔ جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا میں نمائندہ خصوصی سرجیو گور کو قرار دیا گیا، یہاں پہ یہ تعیناتی ہوئی۔ یہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں جو بہت زیادہ ابتری تھی اس کو بہتر کرنے میں سب سے اہم کردار ان کا اور بھارتی فارن ایکسٹرنل منسٹر کا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کل شام، ان کے ہاں صبح تھی، 21 لائنوں کا ٹروتھ سوشل پہ ایک پوسٹ لگائی انہوں نے۔ نریندر مودی نے جواب میں 11 لائنوں کی پوسٹ لگائی، ایک دوسرے کی تعریفیں، ایک دوسرے سے پیار محبت کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ بھارت پہ 50% ٹیرف لگا کہ یہ روس سے تیل خریدتا ہے۔ اس کے بعد جو ہوا ہے وہ سنانے کے لائق ہے آپ کو کہ صلح ہو گئی ہے، ہم اب کہاں کھڑے ہیں۔ اس میں آپ سنیے، نیو یارک ٹائمز نے خبر لگا دی، واشنگٹن پوسٹ نے لگا دی، فوربس نے لگا دی، فائنینشیل ٹائمز نے لگا دی، پورا انڈین میڈیا بڑا پڑا کہ کمال ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔ اور یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھارت ای یو سے مدر آف وار ڈیل کر چکا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے ٹرمپ سے نالاں یورپی جتنے ممالک ہیں، کینیڈین، یو کے لوگ جو ہیں وہ چین کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔
تو یہ ٹرمپ کی دھمکیاں جب کام نہیں آئیں تو پھر لوگوں نے یہ متبادل دریافت کیا، اور اب خود ٹرمپ صاحب نے جو اعلان کیا وہ کیا ہے؟ ٹرمپ صاحب نے جو 21 سطروں کا ٹویٹ کیا اس کا خلاصہ سنا دیتا ہوں آپ کو. یعنی 25% ٹیرف تھا بھارت کے اوپر، مصنوعات کے اوپر جو امریکہ جانی ہے، وہ کم کر کے 18% کر دیا گیا ہے. 18%. پاکستانی مصنوعات کے اوپر 19% ہے. انڈونیشیا کی مصنوعات کے اوپر 19% ہے. ویتنام کے اوپر جو آس پاس کے لوگ ہیں 20% ہے. بنگلہ دیش کے اوپر 20% اور چین کے اوپر 34% ہے. ٹرمپ نے بہت زیادہ ٹیرف لگائے تھے. تو موصوف یہ لکھتے ہیں ٹرمپ صاحب کہ اٹ واز an honor to speak with نریندر مودی. He is one of my greatest friend. عظیم ترین میرا دوست ہے. A powerful and respected leader in his country. اپنے ملک میں انتہائی طاقتور اور مقبول رہنما ہے. ہم نے کئی موضوعات پر کھل کے بات کی ہے. ٹیرف کی بات ہو، یوکرین روس جنگ کو روکنا ہو، یا دیگر معاملات کھل کے ہماری بات ہوئی. He agreed، یعنی مودی صاحب ایگری کر گئے، buying oil from not to buy oil from Russia. یعنی ٹرمپ نے اعلان کیا کہ مودی میری بات مان چکا ہے، وہ روس سے تیل نہیں خریدے گا. اس سے پہلے بھارت کی ہٹ درمی تھی کہ ہم خریدیں گے، پابندیوں کے باوجود خریدیں گے. میں بتاؤں گا کہ یہ کوئی 1.2 سے 1.5 ملین بیرل فی دن یہ تیل وہاں سے خریدتے تھے. 35% کے قریب جو ان کی آئل کی کنزمپشن ہے وہ روس سے پوری ہوتی تھی، پابندیوں کے باوجود، ٹیرف کے باوجود. کوئی 56 سے 60 بلین روپے بن جاتے ہیں، اور بدلے میں امریکہ کے ساتھ تجارت 128-29 بلین ڈالرز تک تھی، تو وہ اس نقصان کے باوجود وہاں سے خرید رہے تھے. آگے سے وہ کہتے ہیں ٹرمپ صاحب کہ اسی لیے دوستی ان کے ساتھ جو میری ہے نریندر مودی سے، اور کچھ اس کی ریکویسٹ پر، یعنی دوستی کا بھرم رکھا میں نے، اور کچھ اس کی ریکویسٹ پر ہم ٹریڈ ڈیل پر اتفاق کر رہے ہیں، اور 25% سے ٹیرف 18% ہو جائے گا، اور $500 بلین کی امریکی اشیاء خریدے گا بھارت. یہ بھی وہ اعلان کر رہے ہیں. زراعت ہو، کول ہو، انرجی ہو، دیگر معاملات ہوں. پھر وہ کہتے ہیں پی ایم اینڈ می آر ٹو پیپل دیٹ گیٹ تھنگس ڈن. ہم وہ دو لوگ ہیں جو جب بات کرتے ہیں تو چیزوں کو میک شور کر کے چلاتے ہیں. پھر مودی صاحب کا ٹویٹ آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی 11 لائنوں کا، عظیم دوست سے میں نے بات کی، گریٹسٹ فرینڈ سے میں نے بات کی. بھارتی مصنوعات پر 18% ٹیرف ہوگا. جب دنیا کی دو بڑی جمہوریتیں آپس میں مل کر کام کرتی ہیں اس سے عوام کا بھلا ہوتا ہے. کانگریس کہتی ہے کہ نریندر مودی نے سرنڈر کیا ہے. کانگریس کے ایک رہنما جے رام رامیش، انہوں نے کہا جی آپریشن سندور جب آپ نے پاکستان کے خلاف لانچ کیا تو اس کے خاتمے کا اعلان ٹرمپ نے کیا، مودی کہاں تھا؟ اور پھر روس کی بجائے امریکہ اور وینزویلا سے تیل خریدا جائے گا، اس کا اعلان ٹرمپ کر رہا ہے. آپ کی کیا اوقات ہے؟ پھر نئی ٹریڈ ڈیل آپ نے کی امریکہ کے ساتھ، اس کا اعلان ٹرمپ کر رہا ہے. آپ کی کیا اوقات ہے؟ تو انہوں نے یہ تانے دیے کہ بھائی اعلان تو آپ کے بارے میں امریکہ کے، بھارت کے بارے میں امریکہ کرتا ہے، آپ ہیں کون؟ یہ انہوں نے ان کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے. اب اس میں دو چار چیزیں بڑی اہم ہیں. مائیکل کوگلمین جو امریکی اور ساؤتھ ایشین ایشوز کے اوپر دسترس رکھتے ہیں، ہم نے بھی کئی دفعہ اپنے پروگراموں میں لیا ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ جو سرجیو گور ہے، جس میں ایمبیسڈر کا میں نے ذکر کیا، اس نے کہا جب سے یہ آیا نا بھارت میں، تب سے چیزیں تیزی سے بدلی ہیں. یہ اس نے بڑی ہائی لیول کی انگیجمنٹس کروائیں بھارت کی اور امریکہ کی. ہی ہیز دی ایئر آف دی پریزیڈنٹ اینڈ ہی از دی ڈفرنس میکر. فرق اس نے ڈالا ہے، ورنہ تعلقات دونوں ممالک کے بیچ انتہائی خراب ہو چکے تھے. اور پھر آگے جا کے لکھتا ہے کہ یہ جو سرجیو گور ہیں، جو سفیر ہیں امریکہ کے بھارت میں، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے کئی بار کہا تھا آپ کو، اور ٹویٹ اس نے کیا ہوا ہے، کہ ٹرمپ واقعی مودی کو گریٹ فرینڈ سمجھتا ہے، عظیم دوست سمجھتا ہے. اور ساتھ اس نے خبر دی، تھرلڈ بائی دی نیوز آف ٹریڈ ڈیل دس ایوننگ، جو آج شام ہوئی. دا ریلیشن شپ بٹوین انڈیا اینڈ یو ایس ہیز لمٹ لیس پوٹینشیل. لمٹ لیس، کوئی حد ہی نہیں ہے اس میں پوٹینشیل کتنے ہیں دونوں کے تعلقات میں. اب ٹرمپ نے جو دعویٰ کیا نا وہ بڑا خطرناک ہے. وہ کہتا ہے کہ بھارت روس سے تیل نہیں خریدے گا. یہ بھارتی اور روسی تعلقات کے اوپر بہت بڑی کاری ضرب ہوگی. روس اس پہ کیا رد عمل دیتا ہے دلچسپ ہوگا، کیونکہ روایتی طور پر دفاع ہو، تیل ہو، بڑا گہرا تعلق رہا ہے. اور یہ مودی نے روس سے تیل خریدنے سے انکار کر دیا. تیل ہی اب خریدے گا امریکہ سے اور وینزویلا سے، کیونکہ وینزویلا کے ساتھ کو ہٹا کے خود ٹرمپ صاحب وہاں براجمان ہے. اس بیچ میں یہ جو پیش رفت ہوئی ہے یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی ہم بات بھی کرتے ہیں کہ چین کے ساتھ بڑی طاقتیں جڑ رہی تھیں. اس خطے میں بھارت کو چودھری کے روپ پہ پیش کیا گیا تھا، جنگ میں اس کی بھرکس نکلی. تو اس سے پہلے کہ چین اور تگڑا ہوتا، فوراً دوبارہ انہوں نے رجوع کیا بھارت کی جانب، اور اپنی من مرضی سے کیا. اعلان بھی انہوں نے اپنی مرضی سے کیا، بھارت کو مجبور کیا کہ تیل بھی ان سے خریدے گا، 500 بلین کی اشیاء بھی ان سے خریدے گا. اب اسے مودی اپنی کامیابی بھی سمجھ سکتے ہیں. پاکستان کہاں کھڑا ہے اس سلسلے میں آپ کو خبر دیتا ہوں. پاکستان یہاں کھڑا ہے کہ ایک صاحب ہیں براک ریونٹ، یہ سی این این کے لیے کام کر چکے ہیں. یہ ٹرمپ کے اوپر ایک کتاب بھی تصنیف کر چکے ہیں.
ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایران اور امریکہ کا ایک سمٹ ہو رہا ہے جو کہ ترکیہ میں ہونے جا رہا ہے، استنبول میں، کیونکہ ترکیہ کی انگیجمنٹس آپ کو پتہ ہی ہے ریسنٹلی جب ہم ایران کے اوپر وی لاگس کر رہے تھے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ترکیہ، قطر، عمان، سعودی عرب، پاکستان اور شاید یو اے ای یہ استنبول میں جو ہونے جا رہا ہے ایک بڑا اہم سمٹ امریکہ اور ایران کا، اس میں یہ شریک ہوں گے۔ تو پاکستان کی اہمیت جو میں یہ ثابت کر رہا تھا اس میں اس درجے میں آپ ضرور شمار کریں کہ اس میں انتہائی اہم کردار ہے۔ پاکستانی پرائم منسٹر کی گفتگو بھی ایرانی صدر سے ہوئی، تعلقات بھی ہیں، اور یہ جو میں نے خبر آپ کو دی تھی نا کہ یہ جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں جے شنکر، یہ 2 سے 4 فروری اب تک میرے خیال پہنچ بھی گئے ہوں گے، یہ امریکہ کے دورے پر جا رہے ہیں۔ وہاں پہ منرلز کے اوپر ایک منسٹریل کانفرنس ہو رہی ہے جو مارکو روبیو ان کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے بلائی ہوئی ہے، اعلیٰ حکام سے ملاقات بھی کریں گے وہ، اور انہوں نے پریس ریلیز بھی جاری کی۔ اطلاع یہ ہے کہ پاکستان بھی اس میں موجود ہوگا۔ تو یہ بڑا دلچسپ ہے کہ پاکستان اب کیسے وین کرتا ہے اور کیسے اپنے آپ کو اسٹریٹجائز کرتا ہے، بیلنس کرتا ہے اس صورتحال میں، جبکہ امریکہ اور بھارت کی دوستیاں اور قربتیں جو بہت گراوٹ کا شکار تھیں وہ بہتر ہوئی ہیں۔ میں نے صرف ڈیٹیل آپ کی خدمت پیش کی۔ وہ جو ایران کا سمٹ ہے اس میں پاکستان کا جانا، یا یہ منرلز کا سمٹ وہاں پاکستان کا جانا، یا سعودیہ اور ترکیہ کے ساتھ ملنا اپنی جگہ اہم ضرور ہیں، لیکن جو ٹریڈ ڈیلیں ہو رہی ہیں اس طرح سے ہمیں کچھ نہیں ابھی تک مل رہا، اور ٹیرف 1% ہمیں، 19% ہم پہ ہے، 18% بھارت پہ ہے۔ ان کی خاموش سفارتکاری جو ہے وہ کام بھارت کر رہی ہے۔ بڑی جمہوریت ہے، بڑی معیشت ہے، بڑی معیشت کی جانب دنیا رجوع کرتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیچیں کیا، ہمارے پاس ہے کیا ایکسپورٹ کرنے کو، یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ اس لیے سیاسی معاملات حل ہونے چاہیے، یہ میری دلیل۔ کرکٹ کے میدانوں پہ خبر، اور پھر میں اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان نے جو بائیک آؤٹ کیا کہ انڈیا کے خلاف ہم نہیں کھیلیں گے، بائیک آؤٹ تو نہیں میں کہوں گا کہ ہم انڈیا کے خلاف میچ نہیں کھیلیں گے، ٹیم نہیں میدان میں اترے گی، تو بھارتی سپانسرز کو بہت بڑا نقصان ہونے والا تھا کیونکہ اس کے ریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ اب بھارتی جو سپانسرز ہیں اس میچ کے، اور جو BCCI کے لوگ ہیں بھارتی کرکٹ بورڈ کے، انہوں نے کچھ ڈپلومیٹک چینلز کے ساتھ رابطے رکھتے ہوئے پاکستان کو اپروچ کیا ہے کہ آپ میچ کھیلیں، بھارت والا میچ سکپ نہ کریں، بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ICC نے پہلے 2 دھمکیاں چمکیں بھی لگائیں، لیکن اطلاع یہ ہے کہ پاکستان نے ایک شرط رکھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ یوں کریں کہ جو بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی، جیسے بھارت کہتا ہے ہم نے پاکستان میں نہیں کھیلنا تو آپ دبئی میں انہیں کھلا دیتے ہیں، ایسے بنگلہ دیش کا شکوہ ہے تو انہیں آپ سری لنکا میں کھلا دیں، بھارت میں نہ کھلائیں جو ان کا جائز مطالبہ ہے، تو اس صورت میں ہم میچ کھیلنے کو تیار ہیں۔ یہ پاکستان نے کی ہے پیشکش۔ اس کے اوپر میری اطلاع یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں BCCI اور ICC نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، یا تو پاکستان کو کوئی پنلٹی ڈالیں گے یا یہ بات مان جائیں گے۔ اس میں پنلٹی سے زیادہ نقصان ہے جو پاک بھارت میچز میں براڈ کاسٹرز کو انڈیا کو پہنچنا ہے۔ یہ ہے میری خبر کہ پاکستان نے شرط یہ رکھی ہے، سب اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔